तमाम वो लोग हैं जिनका रास्ता खुदा से नहीं है, मगर मेरा रास्ता खुदा से, और यही सबसे बड़ा फर्क है। मगर लोगों ने लफ्ज़ बशर से बहुत कुछ धोखा पाया, और लफ्ज़ बशर आने की वजह से लोगों के अंदर जो कुछ वजूद है वो सब पैगम्बर इस्लाम की बात में तलाश करने की कोशिश की। ये कुछ ना होता अगर ये लोगों ने अपने लोग ना बनाए होते, उन्हें चूँकि ऐबों से मगर बना के परेशान थे कि इनके ऐबों को छुपाए कैसे, लिहाजा गाड़ी के एतबार से छुपा नहीं सकते थे ऐबों को उनके, लिहाजा उन्होंने काम ये किया कि पैगम्बर इस्लाम की बात में वो तलाश करने शुरू कर दिए ताकि उनकी ऐब छुपे रह जाए। मगर हकीकत यह है कि खुदावंद आलम ने भी अल्फाज बशर नहीं रखा, मिसले बशर रखा, कि वो इंसान नहीं बल्कि मिसले इंसान है, मिसले बशर। तो हकीकत में और मजाज में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये मजाजी लफ्ज़ है, हालांकि ऐसा लफ्ज़ मजाजी इस्तेमाल भारत पढ़े लिखे तो जानते हैं। मजाजी कहते हैं कि ऐसे लफ्ज़ को जिसके बज़ाहिर मायने कुछ हो लेकिन अंदरूनी मायने कुछ हो। मसलन अभी कहते हैं सड़क चल रही है, सड़क नहीं चलती आदमी जा रहा है। ऐसे नहर बह रही है, नहर नहीं बहती पानी बह रहा है। तो ऐसे ये मजाजी बज़ाहिर अल्फाज कुछ है, मायने कुछ है। ऐसे पैगम्बर इस्लाम के जो इसमें इरशाद हुआ कि हमने तुमको मिसले बशर बनाया, तो इसके मजाजी मायने के एतबार से हकीकत में अलग है। हकीकत में बशर नहीं मगर मिसले बशर है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद आलम ने पैगम्बर इस्लाम पर नूर से जो कल्प फरमाया था। तो नूर एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान की नज़र में नहीं आ पाती, मगर नूर तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप बहुत बड़ा शीशा लीजिए जो दीवार के बराबर हो और 20 सड़क में ऐसा खड़ा कर दीजिए, बिल्कुल शफाफ हो, उसका कोई पीछे ऐसे ना लगे हो जिसमें आपकी तस्वीर दिखाई दे, इधर से भी साफ हो उधर से भी साफ। अब जितने लोग हैं सब आगे टकराते जाएंगे, उन्हें दिखाई दे जाएगा शीशा खड़ा भी कि नहीं खड़ा। क्योंकि शफाफियत का ये आलम होता है कि उसमें आर पार जब कुछ हो जाएगा उधर के भी आदमी दिखाई देंगे, इधर के भी आदमी दिखाई देंगे, सामने वालों को ये नहीं दिखाई देगा सामने शीशा है, क्योंकि इतना साफ हो। तो एक जब साफ शीशे को आपने बीच में रख दिया, उससे धोखा खाएंगे कि शीशा है कि नहीं। तो अगर पैगम्बर इस्लाम और नूर की हालत ही में खुदावंद आलम भेज जाएगा, समझ ही ना पाता कि इंसान है क्या बशर है। सलावत पढ़े मोहम्मद। मैंने बताया नूर की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, वो नूर की रफ्तार ही थी जो पैगम्बर इस्लाम को आसमानों पर लेगी। मगर ना कभी भी नूर कभी भी मिट्टी आसमान पर नहीं पहुँचती, सिर्फ नूर की चूँकि ऊपर को उसका रुख होता है, लिहाजा पैगम्बर इस्लाम खुदा की सवारी के ऊपर तशरीफ ले। अब नूर की एक खासियत हो है, जैसे मैंने बताया कि एक शफाफियत, अगर सामने आईना रख दिया जाए और लोग टकराते रहेंगे, उन्हें पता भी नहीं लगेगा बीच में शीशा है कि नहीं। इसी तरह नूर की एक खासियत यह है कि उसमें अगर बराह रास्त नूर हो तो उसके ऊपर इंसान की नज़र नहीं दिखेगी। यानी आप देखते हैं क्या हुआ था जनाब मूसा के कौम का, उन्होंने कहा था जनाब मूसा से कि हमें खुदा को दिखा दो।
اس لیے جس خدا سے تم باتیں کر کے آتے ہو اور ہمیں بتا دو میرے خدا نے یہ کہا میرے خدا نے کہا، ہم اس خدا کو دیکھنا چاہتے ہو۔ تو جناب موسیٰ نے سمجھایا کہ خدا دیکھنے والی حقیقت نہیں، خدا نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ جب زیادہ انہوں نے اصرار کیا کہ ہم کو خدا دور دیکھنا ہے تو لے جا کر تھوڑے دور پر پہنچ گئے۔ اے میرے پروردگار کو اچھی طرح جانتا ہے کہ تو نظر آنے والا نہیں، مگر چونکہ لوگ یہ ضد کر رہے ہیں کہ اگر خدا ہے تو ہمیں دکھا دے، لہٰذا اب ان کی طرف سے میں فرمائش کر رہا ہوں اگر تیری مصلحت ہو تو اپنا جلوہ دکھا دے۔ توجہ رکھیں، تو قدرت میں کا لنکرانی تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے، اور یعنی کبھی نہیں دیکھ سکتے، یعنی ابھی نہیں کبھی نہیں دیکھیں۔ کچھ لوگ مطلب اکثر آپ کو ویڈیو میں ادھر ادھر بس میں یعنی واٹس ایپ وغیرہ پہ دکھائی دینے کرنے کے خدا قیامت بھی دیدار ہوگا، قیامت بھی دیدار ہوگا، دیدار کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے لنکرانی کیا کیا بتا دیا، نہ دنیا میں دکھا دیا خدا، نہ آخرت میں دکھا دے گا۔ لہٰذا خدا کے دیکھنے کا تو انسان کو تصور بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے کہا لنکرانی کبھی نہیں دیکھ سکتے، مگر اللہ نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا ٹھیک ہے ہم پہاڑ پر ایک جلوہ دکھائیں گے، ایک بجلی چمکے گی، اگر تم نے اس کو برداشت کر لیا تو مجھے دیکھ لو، اگر برداشت نہ کر پائے تو پھر نہیں دیکھ پائے۔ بس تھوڑا ہی سا وہ ایک ہلکی سی چمک ہوئی تھی کہ جو پہاڑ کا وہ ریزہ روزہ ہو گیا، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے، گر پڑے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ 24 گھنٹے تک جناب موسیٰ بے ہوش رہے، انہیں ہوش نہیں آیا۔ اب اللہ نے کہا تجلی ربو، کہ ان کے رب نے تجلی کیا، ان کا رب دکھائی دیا، اللہ نے تجلی ڈالی اپنی، اور اللہ تجلی کہاں ڈالتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے پاس تو بہت ایسی مخلوقات ہیں جو بندے کسی ایک مخلوق کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لوگ یہ کہتے ہیں محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا نور کا خیر یہ بات بتائیں گے، مگر اب یہ ایک بات ہے جو اللہ مجلس سے لکھے وہ سنتے جائیں کہ انہوں نے بتایا کہ جو یہ بجلی گری یا بجلی چمکی، دھوپ چمکا، جو بھی ہوا وہ وجہ اس کی یہ رہے کہ جس طرح خداوند عالم نے ہر نبی کو یہ پیغام دیا تھا کہ تمہیں نبوت اس انداز پہ دی جاتی ہے، اس شرط پر دی جاتی ہے کہ تم محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت و نبوت کا اعلان کرتے رہو گے، ان کا عقیدہ رکھو گے۔ یعنی ہر نبی کو جو نبوت عطا کی گئی اس شرط پر عطا کیے گئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریں اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا بھی اقرار کریں، اس شرط پر سب کو نبوت دی گئی۔ تو اسی فریضے کو جناب موسیٰ ادا کر رہے تھے، اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ میرے بعد آخری نبی ہوں گے، ان کے خصوصیات ہوں گے، ان کے نائب جانشین ہوں گے مولا علی، ان کے خصوصیات ہوں گے، لہٰذا ان پر اعتقاد رکھو۔ تو جب میں کہا ان پر اعتقاد رکھو تو قوم موسیٰ نے کہا یہ بات تم سے خدا نے کہی ہے، اگر تم سے خدا نے کہی ہے تو ہمیں خدا سے ڈائریکٹ ملا دو، ہم خدا سے پوچھنا چاہتے ہیں یہ بات تم نے کہ خدا نے کہی بھی ہے کہ نہیں کہی؟ تو اللہ نے کہا وہ دکھائی نہیں دے گا، اللہ نے کہا دکھائی نہیں دے گا، ادھر جناب موسیٰ بھی نہیں کہا دیا کہ دکھائی نہیں دے گا۔ تو مگر ان کی ضد رہی کہ ہمیں دکھا دو، تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہی جو میں نے ابھی بتایا کہ وہ بجلی چمکی اور سارے لوگ مر گئے۔ اب یہ سب لوگ جب مر گئے تو جناب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، جب وہاں تک دوسرے نہیں جا پائے تھے، کچھ مر گئے تھے، کچھ رہ گئے تھے، تقریباً 70,000 آدمی تھے جو بجلی کے نور کی ایک جھلک کی وجہ سے مر گئے تھے، یعنی نور کی ایک جھلک ہلکی سی برداشت نہ کر سکے، ایک ہی جھلک سے مر گئے 70,000 آدمی۔ اور جو کچھ باقی رہ گئے ان سے کہا دیکھو وہ اس وجہ سے مارے گئے کہ انہوں نے پیغمبر اسلام کی نبوت کا اقرار نہیں کیا تھا، مولا علی کی ولایت کا اقرار نہیں کیا تھا، اس وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا ہمیں تو انہیں زندہ کر کے دکھاؤ تاکہ ان سے ہم پوچھیں کہ حقیقت میں تم انہیں کی وجہ سے مرے ہو یا کوئی اور وجہ ہوئی۔ تو قدرت خداوند عالم نے فرمایا کہ ان کو زندہ کر دے۔
تو قدرت نے کہا کہ ہم نے ان کو موت کے بعد پھر زندگی دے دی. جب موت کے بعد زندگی دی تب ان سے پوچھا گیا کہ تم کس وجہ سے مارے گئے, تمہیں کس وجہ سے بجلی نے لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ صحیح کہتے ہیں, اس لیے کہ جن کی ولایت کا, جن کی نبوت کا یہ کہہ رہے تھے اقرار کرو, ہم نے مرنے کے بعد دیکھا کہ آخرت میں محمد و آل محمد کے علاوہ کسی کو حکومت ہی نہیں ہے. ایک سلام سنیں محمد و آل محمد. تو ان کی جتنی بڑی ہم نے حکومت دیکھی قیامت میں, آخرت میں, اللہ کے یہاں جنت میں کسی کی حکومت اتنی بڑی نہیں ہے. لہٰذا ان کی نبوت کا, ان کی ولایت کا اقرار کرنا ضروری ہے, اور وہ لوگ کافی دن تک زندہ رہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر اکثر ظاہری اکثر علماء نے جب ظاہری پہ آتے ہیں کہتے ہیں کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا نور تھا جو چمکا تھا اور دیکھ کر لوگ بے ہوش ہو گئے تھے. یہ اکثر ظاہری میں آپ نے سنا ہے اور اکثر سنتے رہتے ہیں. مگر میں ذرا اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, اور میں جو حوالہ دے رہا ہوں آپ کو تفسیر صافی, بہت عظیم اور قدیم عربی کتاب ہے, اس میں لکھا ہے, اس میں توجہ فرمائیں اس روایت پر جو امام جعفر صادق علیہ السلام ان سے پوچھا گیا یا نبی اللہ, یا فرزند رسول, اے امام آپ یہ بتائیے کہ جو نور چمکا تھا موسیٰ قوم پر, جو ایک جھلک آ گئی تھی, یہ بتائیے کہ وہ کیا اللہ کا نور تھا؟ انہوں نے کہا اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ کسی چیز میں سمانے کے بعد وہ چمکے. اگر کسی ایک طرف وہ سما جائے, خدا کسی ایک سمت میں آ جائے تو خدا نہیں رہے گا. اور وہ نور ایک دم کوہ طور پر چمکا, کوہ طور پر چمکنے کے بعد یہ مطلب یہ کہ طور پر اللہ آ گیا, دوسری جگہ خالی ہوگی. لہٰذا خدا اس بات سے بالکل بے نیاز ہے کہ کسی ایک جگہ, کسی ایک سمت میں آ جائے. تو پھر پوچھا کیا محمد و آل محمد علیہ السلام کا نور تھا؟ کہا یہ بھی بہت عظیم بات ہے, محمد و آل محمد علیہ السلام کا نور نہیں تھا. تو حیران ہو گیا فرزند رسول, پھر وہ نور کیا تھا جس کی وجہ سے یہ مطلب یہ موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو گئے. اب سماعت فرمائیے, امام فرماتے ہیں, تفسیر صافی کا حوالہ دے رہا ہوں, اس میں لکھا امام نے فرمایا, بھائی بات کو توجہ رکھیں اور بات ختم کر رہا ہوں اس بات پر مجلس سے, اگر آپ توجہ نہیں رکھیں تو میں تو بات بول ہی رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے تو امام نے پوچھا, امام سے پیدا کہ وہ محمد والے محمد کا نور کا جو وہاں چمکا کہ خدا کا نور نہیں تھا, اللہ کا نور نہیں تھا, تو پھر کس کا نور تھا؟ تو امام نے فرمایا کہ خداوند عالم نے جہاں پر فرشتے پیدا کیے, فرشتے نوری ہیں, لیکن ان سے پہلے خداوند عالم نے کروبین کو خلق فرمایا. تو کروبین وہ مخلوق ہے جو ہمارے بعد مخلوقات اول میں ان کا شمار ہوتا ہے, یا ہمارے بعد وہی پیدا ہوئے, یعنی ہم پہلے پیدا ہو گئے, بعد میں وہ پیدا ہوئے, اور وہ تمام کے تمام ہمارے محب ہیں, وہ سب کے سب ہمارے چاہنے والے, ہمارے شیعہ ہیں, اور ان کو اللہ نے جو مسکن قرار دیا ہے اپنے عرش کے پیچھے ان کو رکھا ہے. تو جب جناب موسیٰ نے کہا کہ کچھ دکھا دے, یہ دکھا دے کہ تو دکھا دے گا, اللہ نے نہیں دیکھ سکتے, تو کروبین میں سے ایک کروبی کو, یعنی اپنی اس مخلوقات میں جو ہمارے شیعہ تھے اس میں ایک آدمی کو, ایک شخصیت کو جلوہ نور کے اوپر بھیج دیا کہ تم وہاں دکھا دینا ہے. اس ایک آدمی کی جلوہ اتنا تھا, اس ایک شخصیت کا جلوہ اتنا تھا جو کروبین ہے, جو ہمارے شیعہ تھے ان کا جلوہ اتنا سخت تھا کہ ایک آدمی کی چمک کو اور برداشت نہیں کر پائے, جل کے خاک ہو گئے. ایک سوال پڑھیں محمد تو سوال یہ ہے کہ جب ایک وہ کروبین جو شیعان حیدر کرام میں سے اول ہیں, جب ان کی ایک جھلک قوم موسیٰ برداشت نہیں کر سکی اور موسیٰ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے,
تو جن کے چاہنے والوں کا نور یہ تھا، خود محمد و آل محمد کا نور کتنا ہوگا، وہ کیسے برداشت کر سکتے پوری کائنات ایک سلام. اور اسی اس نور کو خداوند عالم نے جو پیکر بشری میں بھیجا، مثل بشر بنا کے بھیجا، جس نبی کو وہ وہی نور تھا جس کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے سیاہ بن گئے. تو اس نور مجسم کو پیغمبر اسلام نے جو نور بشری شکل میں بھیجا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے. یعنی ایک بہت بڑے آفتاب کو، ایک جیسا آفتاب اس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن لوگ کوئی کہنے لگے اس کو گولے بند کر کے ایسا کر لو کہ روشنی دے، گولا پھٹ جائے گا مگر آفتاب بند نہیں ہوگا. لیکن قدرت کا سب سے بڑا کمال تھا، اس کی خلقت کی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ اس نے نور نبوت کو ایسے جسم میں ڈالا کہ بشر بھی رہا اور نبی بھی رہا. یہ سب سے بڑا کمال قدرت تھا کہ خداوند عالم نے ایسے نور کو کہ جس کے سیاہ کی ایک جھلک قوم موسیٰ پرکاش نظر سکی، اس نور کو خداوند عالم نے ایسے جسم میں ڈال دیا کہ جو نہ بشر تو نہ رہا اور مثل بشر بنا دیا. وہ بھی صرف ہماری مجبوری کی وجہ سے. جس طرح ہم آئینے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے کیا ہے، اسی طرح ہم پیغمبر اسلام کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے، لیکن قدرت نے ان کو ہم سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ ہم سے فائدہ اٹھا سکیں، اس لیے ان کو پیکر بشری میں بھیجا. اور یہ سب سے بڑا کمال قدرت تھا کہ نبی بھی رہے اور وہ بھی رہے. اسی وجہ سے آسمان پر بھی جا سکتے تھے، زمین پر بھی رہ سکتے. خداوند عالم کی کاریگری اور اس کے خالقیت سب سے عظیم. یعنی مٹی کے انسان کو بنانا بہت آسان ہے، قدرت نے بنا دیا، لیکن ایسا انسان بنانا کہ جو انسان بھی ہو اور انسان بھی نہ، جو بشر بھی ہو بشر بھی نہ، یہ صرف اسی کا کمال قدرت ہے. اسی لیے خداوند عالم نے اس کو بنانے کے بعد کہا کہ میری قدرت کا محاصل صرف یہی ہے، اور بتا دیا اگر یہ نہ ہوتا کائنات میں کچھ نہ ہوتا. اس لیے کہ انہی کی وجہ سے پوری کائنات کو خلق فرمایا، جن کی وجہ سے آپ دیکھیں، جن کی وجہ سے اللہ نے پوری کائنات کو خلق فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کے خلقت سے پورے زمین و آسمان کو خلق فرمایا، اور مولا علی کی خلقت سے نور سورج اور چاند کو پیدا کیا، اور جناب فاطمہ زہرا کے نور سے زمین و آسمان کے نور کو پیدا کیا. یعنی جن کا نور کا یہ عالم ہے، اگر ان سے کوئی بیعت مانگ رہا ہے، اگر ان سے کوئی ظلم کر رہا ہے، یعنی انسان ایسا ہے جیسے درندے کسی انسان کو لپٹے ہوئے ہیں. ماں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی عزادارو، ماں صرف درندے ہی درندے تھے، ماں صرف خون کے پیاسے تھے، میرے مولا کے خون کے پیاسے تھے. عزادارو یہ درندے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میرے مولا نے کام میں دیکھا کہ مجھ پر چاروں طرف سے کتوں نے حملہ کر دیا. میرے مولا نے سویرے عاشور کو کام میں دیکھا کہ مجھ کو چاروں طرف سے کتوں نے حملہ کر دیا. تو ایک مرتبہ علی اکبر نے پوچھا میرے بابا اسلام کا کیا مطلب ہے؟ میرے مولا نے فرمایا تھا جہاں میرے اوپر چاروں طرف سے کتے حملہ کر رہے ہیں، وہاں ایک ایسا چتکبرا کتا ہے جو سب سے زیادہ مجھ پر شدت سے حملہ کر رہا ہے. تو علی اکبر نے پوچھا میرے بابا وہ چتکبرا کتا کون ہے جو تم پر حملہ کر رہا ہے؟ تو میرے مولا حسین نے فرمایا وہ شبر ملعون ہے، جس کو مبعوث ہے جو مجھ پر حملہ کرے گا. عزادارو یقیناً وہ لوگ کتے سے بھی زیادہ بدتر تھے جنہوں نے محمد و آل محمد پر ایسا ظلم و ستم کیا. عزادارو بچہ جملے مولا علی اکبر کے لیے سن لیجیے. آج علی اکبر کی شہادت پڑھی جاتی ہے اس لیے کہ ایک دن میں یہ شہادتیں ہو گئی. اب روئے تو کس کس کو روئے؟ ایک ہی دن میں کوئی علی اکبر شہید ہو گئے، ایک ہی دن میں جناب قاسم شہید ہو گئے، ایک ہی دن میں اولو محمد شہید ہو گئے. ایسے پیارے پیارے ایسے شیرخوار بھی تھے، پیارے بھی تھے، مظلوم بھی تھے. عزادارو علی اکبر کا کیا مقام ہے، کتنا مقام ہے، کتنے خوبصورت تھے عزادارو. جو اس نور کے پیکر سے بنے ہوئے کتنے خوبصورت ہو گئے. ان کے نور کو تو، ان کی خوبصورتی کو تو ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. عزادارو ان کی خوبصورتی کو، ان کی عظمت کو ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد جب بیویوں نے دیکھا اور ان کا سر نو کے نیزے پر بلند کیا جا رہا تھا، ایک عیسائی عورت نے دیکھا کہ سارے سروں کو دیکھتی رہی، یہ ایسا سر ہے، یہ اتنا نورانی سر ہے، یہ اتنا قیمتی سر ہے. ایک عورت دیکھتی ہے، عیسائی عورت دیکھتی ہے کہ ایک سر ایسا ہے جو سب سے زیادہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا تھا. علی اکبر کا سر تھا جو 14ویں رات کی طرح چمک رہا تھا. عزادارو تو ایک مرتبہ وہ عورت کہنے
लगे कि वो ये जवान कितना खूबसूरत है, काश इसकी माँ इसके मरने से पहले माँ मर गई हो और इसका मरना न देखा हो, इसकी माँ ने इसका मरना न देखा हो। अज़ादारों, उम्मे लैला जो ऊँट पर बैठी हुई थी कहने लगी क़यामत की तारीख तो यही है कि मेरा बेटा मारा गया, मेरा बेटा शहीद हो गया और माँ जिंदा रह गई। माँ रोने के लिए रह गई, माँ रोती भी है तो उसको ताज़ियाने लगाए जाते हैं, उसको दूरे लगाए जाते हैं।